बहुत 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 मोहब्बत आपकी। मैं हमारे जो कॉन्सुलेट हैं टोरंटो में, अब्दुल हमीद साहब, उनको नुमान बुखारी साहब को इंटरनेशनल इकबाल सोसाइटी के मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा इस मानी खेज वेबिनार को मुनक्किद करने के लिए। और ऐसे नादर अहबाब से मुलाकात हुई इस वेबिनार में, उनके लिए डॉक्टर तकी आबदी साहब का उनका ही एक जुमला थोड़े से तसर्रुफ के साथ मैं दोहराना चाहूंगा। वो खुद कहते हैं कि मैं तिब का डॉक्टर हूं, अदब का मरीज हूं। तो इसमें मैं इतना इजाफा कर लेता हूं कि वो तिब के डॉक्टर हैं और अदब और इकबालियात के मरीज हैं। और उसका इजहार वो गाहे गाहे करते रहते हैं। तो मैं इस काविश के लिए मुंतजमीन को मुकर्रर मुबारकबाद पेश करता हूँ। कलाम इकबाल की असली मानवियत। अब किस्सा ये है कि कहने वाली सारी मुनासिब और मौजू बातें की जा चुकी हैं, तो मेरे लिए उनको यहाँ दोहराना कुछ ज्यादा मुफीद नहीं होगा। मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहूंगा कि कलाम इकबाल की असली मानवियत पर जब हम सोचना शुरू करते हैं तो मुझे ये लगता है कि इससे मुराद सिर्फ शेर इकबाल नहीं है, इससे इकबाल का तमाम जो तहरीरी असासा है, तहरीरी मवाद है, वो सारा मुराद है इससे। लेकिन मालूम हकीकत ये है कि इकबाल ने 4 जुबानों में लिखा। मैं ये कहूँगा कि उर्दू में आप जानते हैं, फारसी में आप जानते हैं, बड़ा वकी कलाम है उनका, ज़्यादा मिकदार में भी ज़्यादा है, मेयार में भी ज़्यादा है, 9,000 अशार, जबकि उर्दू में 6,000 अशार। इंग्लिश में उनके लेक्चर्स हैं, उनके मज़ामीन व मकालात हैं, बड़े वकी हैं। जर्मन ज़ुबान में कुछ खतूत हैं जो उन्होंने अपनी उस्ताद और दोस्त को लिखे, और शुद्ध बुद्धि जर्मन ज़ुबान में, चूंकि उन्होंने पीएचडी का ज़बानी इम्तहान भी, मैं अपने तालिब इल्मों को बताता हूँ कि जर्मन ज़ुबान में दिया था, उसके लिए उन्होंने ये इस्तेदाद पैदा की। अब किस्सा ये है कि इकबाल की हमारी इज्तमाई ज़िंदगी में अहमियत क्या है। मैं यहाँ एक बात का इजहार कर दूं, और वो ये है कि मैं बहुत खुश होता बतौर तालिब इल्म के अगर इकबाल आज मेरी तारीख होता। अगर इकबाल आज मेरी तारीख होता तो मैं बहुत खुश होता। मैं अपने तालिब इल्मों को बताता कि हमारी तारीख में एक ऐसा वक्त था जिसमें हमारी एक बहुत बड़े आदमी ने, बहुत बड़े मुफक्कर ने पूरी पूरी कम्युनिटी की तरफ से सोचने की जिम्मेदारी कबूल की और हमें उस इब्तला से, उस मुसीबत से निकाला, और उसके कारनामों से, उसकी फिक्री तवानाई से आज की दुनिया में 100 साल बाद हम ये सीख सकते हैं और इस तरह से अपनी नई जिंदगी को नई शक्ल दे सकते हैं। क्योंकि जो सबसे बड़ी हकीकत इकबाल ने जिसकी तरफ इशारा भी किया है, सबसे बड़ी हकीकत तगय्युर ही है, इसके अलावा और कोई हकीकत नहीं है। लेकिन किस्सा ये है कि इकबाल हमारी तारीख तो नहीं बना, हमारा हाल ही है। यानी आप ये देखिए कि आप शिकवा पढ़िए, नज्म बड़ी मारूफ नज्म है, आप जवाब शिकवा पढ़िए और दिल पे हाथ रख के कहिए कि क्या ये 100 साल पहले लिखी गई नज्में हैं? क्या हमारे अहवाल में कोई तब्दीली, कोई तगय्युर आया है? तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं। आज एक नौजवान को जिसके ज़राए इल्म बिल्कुल बदल चुके हैं, आज का नौजवान हमारी उम्र के लोगों की नौ उम्री की कहानियों के तिलिस्मी जादूगर के हाथ में पकड़े तिलिस्मी आईने वाला नौजवान नहीं है। आप आज के हर नौजवान की जेब में दीगर अशिया के अलावा एक तिलिस्मी आईना भी मौजूद है। इल्म सिमट कर उस आईने में आ गया है, जमान और मकान सिमट कर उस आईने में आ गए हैं। तो इल्म के जराए पहले वाले नहीं है, बहुत ज्यादा हो गए हैं। हाँ, मैं ये जरूर इम्तियाज कायम करूंगा कि मालूमात में और इल्म यानी बसीरत में
ابھی بھی بہت بڑا گیپ، بہت بڑا فرق موجود ہے۔ آج کے نوجوان کو یہ سمجھانا، یہ باور کرانا کہ اس کی زندگی میں، اس کی تیز رفتار تند زندگی میں علامہ محمد اقبال کی کوئی اہمیت ہے، کوئی کردار ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جتنا میں دیکھ رہا تھا اقبال کا مخاطب اس ویبینار میں جتنے بھی ہمارے دوست احباب بزرگ اساتذہ شریک ہیں، ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا۔ اقبال کا مخاطب ہمیشہ نوجوان رہا ہے۔ اچھا، پاکستان کی جو بہت بڑی خوش بختی اس وقت میں قیاس کرتا ہوں اس ملک کی، وہ یہ ہے کہ یہاں نوجوانوں کی تعداد، نوجوانوں کی آبادی زیادہ ہے۔ تو اس اعتبار سے مستقبل کی دنیا میں اصولی طور پر ہمارا حصہ زیادہ ہونا چاہیے۔ مجھے نہیں معلوم کہ ہم یہ حصہ وصول کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، لیکن اگر کر پائیں گے تو اس کی ایک وجہ ہماری اقبال کی طرف توجہ ہوگی۔ اقبال نے اپنی تمام تر امیدوں کا محور و مرکز نوجوان ہی کو بنایا ہے۔ اقبال کی جو شاعری ہے، اقبال کی ایک بہت بڑی بحث ہے کہ کیا اقبال محض ایک شاعر ہے یا اقبال اس سے بڑھ کے کچھ ہے۔ اقبال کے انکسار کا یہ عالم ہے۔ بڑی معروف سٹیٹمنٹ ہے اقبال کی ایک خط میں کہ جس نے مجھے شاعر سمجھا اس نے گویا مجھ پہ ظلم کیا۔ میرے پاس کہنے کے لیے کچھ باتیں ہیں جو میں شعر کے پیرائے میں بھی کہہ دیتا ہوں۔ اس انکسار کے باوجود، حالانکہ اردو کی شعری روایت میں تعلی ہے، انکسار نہیں ہے، اس انکسار کے باوجود اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ وہ فارسی کے بہت باکمال شاعر تھے، لیکن شاعری ان کا مطمع نظر نہیں تھا۔ ان کے فن کی عظمت پر، ان کے فن کے معیار پر، ان کے فن کے رفت پر کوئی کلام نہیں ہے، لیکن وہ اس کا مقصود نہیں تھا۔ شعر میں آپ کو بتاؤں کہ وہ انگلستان میں گئے، نوجوان تھے، انگلستان میں گئے تو وہاں کی جو ہندوستانی کمیونٹی تھی انگلستان کی، اس میں وہ جاتے ہی بے حد مقبول ہو گئے، چونکہ ان کا تعارف وہی نظم تھی، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ تو شعر جتنی جلدی پھیلتا ہے، جس تیزی سے وہ آپ کے دل و دماغ میں گھر کرتا ہے، ایک مضمون، ایک مقالہ، ایک خطبہ، ایک لیکچر اتنی جلدی دلوں میں گھر نہیں کرتا۔ تو یہ اور یہاں یہ بھی میں اشارہ کر دوں کہ فارسی گوئی کا آغاز بھی 1905 میں انہوں نے انگلستان ہی سے کیا۔ وہ ان کے پریفیس میں بانگ درا کے لکھا ہے شیخ عبد القادر نے کہ ایک محفل میں پوچھا گیا کہ کبھی آپ اتنے بڑے شاعر، کبھی آپ نے فارسی میں بھی شعر لکھا ہے؟ تو تھوڑا سوچا، کہنے لگے نہیں، میں تو فارسی میں نہیں لکھا۔ اور پھر جب گھر آئے اور اگلے دن بتایا کہ میں یہی سوچتا ہوا گھر آیا اور رات جب میں لیٹا تو یہ طویل نظم، اور انہیں پہلی بار اندازہ ہوا اپنی فارسی گوئی۔ لیکن یہاں میں یہ اشارہ کرتا چلوں، اس میں تو خیر کوئی شبہ نہیں کہ انقلاب ایران کے بعد وہاں اقبال کی شاعری کے کنٹینٹ کی حیثیت اور مرکزیت پر توجہ بہت زیادہ ہو گئی۔ لیکن اقبال نے جب فارسی گوئی شروع کی تو ان کا چہرہ افغانستان کی طرف تھا۔ جب انہوں نے فارسی گوئی کی، فارسی میں کہنا شروع کیا تو ان کا رخ انور سینٹرل ایشیا کی طرف تھا۔ ان کے مخاطب یہ خطے تھے۔ اقبال ایران کو اقبال سے متعارف کروانے والا افغانستان ہے۔ اس تعارف کے بعد بھی وہاں چونکہ اقبال نے فارسی گوئی کی تھی، فارسی میں شعر کہا تھا، لیکن اقبال کی شاعری جب تک شاہ ایران رہے، کوئی بھی، میں یہاں ملکوں کا نام نہیں لیتا ہوں، ان کے علاوہ بھی اس خطے میں بہت سارے ملک ہیں جہاں ملوکیت کا دور دورہ ہے، شہنشاہیت کا دور دورہ ہے، اقبال کے دور میں بھی تھا۔ تو اقبال نے ان ملکوں میں اقبال کا جو شعری کنٹینٹ ہے، اقبال کے جو معنی ہیں،
وہ काबिल कबूल नहीं थे। किसी ने पूछा कि ये जब ईरानी इनकलाब बर्पा हुआ तो वहाँ जो नौजवान थे, और ये भी अमर वाक़या है कि इस इनकलाब की बुनियाद यूनिवर्सिटियों के पढ़े लिखे नौजवानों ने रखी थी, जिन्होंने फ्रांस से तालीम हासिल की हुई थी। जिस तरह हमारे यहाँ इंग्लिस्तान में तालीम हासिल की जाती थी, तो ईरान में कसरत से फ्रांस और अमेरिका से तालीम हासिल करते थे। तो उन्होंने हासिल की थी कि उनमें जब वो इनकलाब फिर आगे रूहानियान के हाथ में आया, तो उनमें जो तस्वीर होती थी उनमें एक बगैर दाढ़ी वाले आदमी की भी तस्वीर होती थी। पूछा ये कौन है, तो बताया गया कि ये अल्लामा मोहम्मद इकबाल है। पूरी फारसी शायरी, उसकी अजमत में, उसकी वसत में, उसके उसकी उसकी बुलंदी में किसी को कोई शक या कोई बहस नहीं है, लेकिन पूरी ईरानी फारसी शायरी में शाहपरस्ती के खिलाफ, अमरियत व मलूकियत के खिलाफ कंटेंट नहीं मिलता। वो अगर मिला तो आके अल्लामा मोहम्मद इकबाल की शायरी। तो ये एक वजह है वहाँ इकबाल की मकबूलियत की। लेकिन वो पसंदीदगी, वो मकबूलियत भी अपनी शराइत रखती है और अपनी हदूद रखती है। इसमें ये ज़हन में हमें रखना चाहिए बात को। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने जो बुनियादी उनका मतमह नज़र था, जो बुनियादी उनका मकसद था, उनकी जो कम्युनिटी थी, मुस्लिम कम्युनिटी, हिंदुस्तान की जो मुस्लिम कम्युनिटी थी, जो हर तरह से वक्त से बिछड़ चुकी थी, हुकूमत छीन चुकी थी, इख्तियार व इख्तिदार छीन चुका था, तालीम खत्म हो चुकी थी, माइशत उनके पास थी नहीं। असा का, तवक्कल का एक असा टेके, ये उनके अपने जुमले हैं। वो खड़े थे, देख रहे थे हालात को। हमारी तारीख में मैं बिला खौफ तरदीद ये बात कर रहा हूं कि इकबाल के मुआसर मुस्लिम दुनिया में कोई एक सोचने वाला, एक बात करने वाला, एक लिखने वाला, एक शेर कहने वाला ऐसा इकबाल के मुकाबिल नहीं है जिसने अपनी कम्युनिटी के लिए इस तरह से सोचा हो। हमारी मुस्लिम रवायत में, हमारी मुस्लिम रवायत को, उसके मानी और मफहूम को अपने जहन में जज्ब करने के बाद अपनी कम्युनिटी को, मैं यहाँ बताऊं आपको कि एक मखमसे में हम सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान रहते हैं। मिसाल के तौर पे मुगलों, यहाँ सलातीन ने हुकूमत की, यहाँ मुगलों ने हुकूमत की सदियों, लेकिन मुसलमान और हिंदू और दूसरी कम्युनिटीज यहाँ सिटीजन नहीं थे, शहरी नहीं थे भाई, वो रियाया थे। जिस तरह उनके उनके वही हकूक व फराइज थे जो रियाया के होते हैं। वहाँ ओहदेदार होते थे, वहाँ जागीरदार होते थे, वहाँ सालार होते थे, और जिन्होंने मुख्तलिफ शराइत होती थी, इतना इलाका, इतनी जमीन, और जंग के दिनों में इतने सिपाही, इतने घोड़े, रियाया के साथ जो भी करना है वो करें। यहाँ जब कंपनी से हुकूमत ताज को गई और इंग्लिस्तान का कब्जा मुस्तहकम हुआ और एक नया मुआहदा इमरानी लागू हुआ हिंदुस्तान पर, तो पहली बार शहरी का तस्वुर सामने आया। तारीख में पहली बार मुसलमानों को यह एहसास हुआ तारीखी अमल में कि वो हिंदुस्तान में, जिसके बारे में आज भी हम सोचते, बात करते वक्त कहते कि हमने यहां सदियों हुकूमत की। मैंने नहीं की, आपने भी नहीं की, सलातीन ने की, मुगलों ने की, हमने हुकूमत की। चलिए ठीक है कि हम अकलियत में हैं। जो नया पॉलिटिकल सिस्टम इवॉल्व हुआ हिंदुस्तान में कि भाई आप एक शहरी हैं, शहरियों के कुछ हकूक और कुछ फराइज होते हैं, उनका ये तरीका है, वो इस तरीके से आप सियासी जमात बनाओ। एक सियासी जमात बनी, फिर दूसरी सियासी जमात भी बनी, तो कम्युनिटीज इस तरह से अपने आपको फिर आहिस्ता आहिस्ता हकूक दिए जाते हैं, फराइज आपको दिए जाते हैं, आपको आगे ले जाया जाता है। तो ये जो नया पॉलिटिकल सिस्टम था, इसमें मुसलमानों के लिए गुंजाइश इसलिए कम थी कि वो जो रूल्स ऑफ बिजनेस होते हैं ना, कि आप अगर क्रिकेट खेलना नहीं जानते तो आप ग्राउंड में मत जाइए, अगर आप फुटबॉल के रूल्स से और उसकी ताकत से वाकिफ नहीं है
تو آپ فٹ بال نہیں کھیل سکتے. تو اس نئی سیاست سے کے قواعد و ضوابط سے بھی آپ اگر واقف نہیں تھے تو وہ کیا کیا جائے. سید احمد خان اور ہمارے علماء اس وقت ہماری سوسائٹی کی، میں گزارش کروں، بعد میں اقبال نے اسی طبقے کے خلاف بہت بڑی جدوجہد کی. اس وقت ہماری کمیونٹی کی، ہمارے جو علماء تھے، ہمارے جو ریلیجس اسکالرز تھے، ہمارے جو مولویز تھے، انہوں نے مسلم کمیونٹی وہ روٹ کے ایک طرف دوسری طرف منہ کر کے بیٹھ گئے کہ نہ ہم نے انگریزی تعلیم حاصل کرنی ہے، نہ ہم نے کرنا ہے، اس سے کفر ہو جائے گا، اس سے یہ ہو جائے گا. اور سید احمد خان پہ سب سے آسان کام ہمارے علماء کا ہمیشہ یہ رہا ہے، ان کے لیے جو تحریر لکھنی سب سے آسان ہے وہ ہے فتوی تکفیر، جس کا سید احمد خان بھی بارہا شکار ہوئے، علامہ محمد اقبال بھی بارہا شکار ہوئے. اس طبقے کی تمام تر مزاحمت کے باوجود آپ دیکھیے کہ یہ دو سید احمد خان میں اور ہندوؤں کے راجہ رام موہن رائے بنگال میں جو تھے، جنہوں نے ہندوؤں کو جدید تعلیم، انگریزی تعلیم کی طرف مطلب، اچھا ان کو بہت بڑا فرق نہیں پڑا بھیا، پہلے وہ فارسی سیکھتے تھے، اب انہوں نے انگریزی سیکھنی شروع کر دی. اور مسلمانوں میں جناح اور اقبال کم و بیش یہ پہلی وہ نسل بنتی ہے جو انگلستان سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اپنے ملک میں آئے اور انہوں نے اپنی کمیونٹی کا وہ کیا. جو سب سے بڑا علاج، اگر آپ ایک لفظ میں مجھ سے پوچھیں کہ اقبال نے اپنی کمیونٹی کو اوپر اٹھانے کے لیے کیا علاج تجویز کیا، تو میں گزارش یہ کروں گا کہ تعلیم، تعلیم اور تعلیم. اور جب اقبال تعلیم کی بات کرتے تھے، 1902 میں پہلا مضمون ان کا بچوں کی تعلیم و تربیت پر ہے، اس میں وہ اصول پیش کرتے ہیں. آپ سال ذہن میں رکھیے 1902. اس میں وہ اصول پیش کرتے ہیں کہ تیز ترین تمام تر قومی عروج کی جڑ بچوں کی تعلیم و تربیت ہے. اور یہ وہ دور ہے جب ہم اس وقت کی تعلیم سے منہ موڑ کے دوسری طرف، مثال کے طور پہ دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے تھے. جاؤ، میں آپ سے نہیں بولتا، میں اس وقت سے نہیں بولتا، میں اس تبدیلی سے نہیں بولتا، میں اس ماحول سے نہیں بولتا، میں نہیں مانتا. اچھا، میرے بولنے نہ بولنے یا میرے نہ ماننے سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں تھا. تو اقبال نے اس رسوخ کا، جو ظاہر ہے کہ معاشرے پہ علماء کا، ریلیجس سپیکرز کا، پریچرز کا بڑا اثر ہوتا ہے، سب سے آسان اثر وہی ہوتا ہے، لیکن وہ کسی بھی نجات کی صورت دکھائی نہیں دے رہے تھے. 4 میں اقبال ایک اصول پیش کرتے ہیں اپنے مضمون قومی زندگی میں کہ اب ہمیں روایتی تعلیم کی بجائے فنی اور پیشہ وارانہ تعلیم کی طرف توجہ دینی چاہیے. اور سنیے کہ وہ مثال کہاں سے لے کے آتے ہیں. 1904 وہ مثال لے کے آتے ہیں جاپان سے کہ جاپانیوں کی طرح ہمیں فنی اور پیشہ وارانہ تعلیم حاصل کرنی چاہیے. آپ سوچئے کہ بر صغیر کی اقوام اگر اس وقت اس پر کان دھر لیتی، چلے مسلمان ہی دھر لیتے، اگرچہ اقبال نے یہ تمام قوموں کے لیے بات کی تھی، مسلمان ہی دھر لیتے تو مستقبل کی صورت کیا ہوتی. نہیں توجہ ملی اس پر. پھر اقبال نے اپنی کاوش کا آغاز کیا. اپنی یہ 1904 ہی ہے جب اقبال نے پہلی بار اس بات کا ابلاغ کیا کہ زمانے کے تقاضے اتنے بدل چکے ہیں کہ اب ہمیں ایک بہت بڑے عالم فقیہ کی ضرورت ہے. انہوں نے امام ابو حنیفہ کی عظمت کو تسلیم کیا، اس کی تحسین کی، لیکن انہوں نے کہا کہ زمانے کے تقاضے، اور یہی جو موقف تھا اقبال کا. بعد میں 1924 میں ایک تقریر، ایک لیکچر کا موضوع بنا جو لاہور میں ڈیلیور ہوا. اس پر بھی اقبال کو کفر کا ایک فتویٰ ملا، اور جو بعد میں بنیاد بنا، یہ وہی تقریر 1924 کی، یہ وہی لیکچر ہے جس کو پھر جنوبی ہندوستان میں رپورٹ ہوا اخبارات میں، اور وہاں سے پھر ان کو دعوت دی گئی کہ آپ آ کر
منظم انداز میں اس موضوع پر، اس سے ملتے جلتے موضوعات پر لیکچر دیں، تو جو بعد میں ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام کا وہ ہوا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اقبال کو ہم ان کی نثر سے، ان کے خطبات سے، ان کی تحریروں سے، ان کے مضامین و مقالات اور سے تقسیم نہیں کر سکتے شعر میں اور نثر میں۔ 1910 میں یہی اقبال علی گڑھ جاتے ہیں۔ میں نے آپ سے گزارش کی اپنے میں کہ وہ نوجوانوں ہی سے خطاب کرتے تھے، ان ہی سے وہ توقعات وابستہ کرتے تھے۔ دا مسلم کمیونٹی از سوشیولوجیکل اسٹڈی۔ اس وقت دنیا میں جو سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ اقبال ہمارا ریفرنس بن سکتے ہیں، اقبال ہمارا سولوشن بن سکتے ہیں، اقبال ہماری ایک الجھی ہوئی صورتحال کا حل بن سکتے ہیں، وہ ہے مغرب کا اسلاموفوبیا۔ ایک ٹرم میں آج کل سنتا ہوں کہ مغرب میں اسلاموفوبیا ہے، یعنی مس انڈرسٹینڈنگ آف اسلام، کہ ہم مسلمان سے کیا مراد ہے۔ یہ دفاع ہماری طرف سے اقبال کر سکتا ہے اگر ہم اقبال کو سامنے لے کے آئیں۔ ہم محبت، ہمارا المیہ یہ ہے انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی، کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں پھر اس کو چھپا کے رکھنا چاہتے ہیں، اس کو دکھانا نہیں چاہتے۔ ہم اقبال سے بھی محبت کرتے ہیں اور ہم اس قدر ظالم ہیں کہ ہم اس کو چھپا کے رکھ رہے ہیں۔ میں اسلام آباد میں ہوں اور 35 سال گزر گئے مجھے پڑھاتے ہوئے۔ میں نے کبھی ایوان ہائے اقتدار میں اقبال سے عملی دلچسپی کا مظاہرہ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ ایک خاموش گریز ضرور مجھے نظر آتا ہے۔ ہم نے اقبال کو صحیح طریقے سے دنیا کے سامنے اس طرح سے ہم نے پیش نہیں کیا۔ علی گڑھ میں اسٹریچی ہال میں لیکچر دیا، دا مسلم کمیونٹی ہی سوشیولوجیکل اسٹڈی۔ دیکھیے کیا دیا اقبال نے۔ اگر آپ پوچھیں مجھ سے کہ آزادی سے پہلے اپنی کمیونٹی کو آخر وہ کیا دیا اقبال نے، وہ کیا احسان کیا اقبال نے کہ ہم اس کی عظمت کے معترف ہو جائیں، تو میں یہ کہوں گا کہ اس نے شناخت دی ہماری کمیونٹی کو۔ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ برٹش سٹائل آف گورنمنٹ میں، ڈیموکریسی میں اکثریت کی سنی جاتی ہے، اکثریت کی حکومت ہوتی ہے۔ قومیت کے جو معروف و متداول تصورات تھے اور ہیں، ان کے مطابق قومیت کی تمام تعریفوں میں بھئی وہ رنگ ہے، وہ نسل ہے، وہ زبان ہے، وہ علاقہ ہے، وہ مشترکہ معاشی مفادات ہیں۔ ہر پیمانے سے آپ دیکھیے تو کانگریس کا یہ کلیم تھا کہ ہندوستان میں ایک قوم ہے، ہندوستانی۔ اچھا شروع میں تو چلے اس کی کوئی بہت بڑی وہ نظر نہیں آتی تھی، لیکن جب بہت سارے معاملات میں ڈپرائیو کیا گیا کمیونٹی کو، تو یہ سوچ پیدا ہوئی کہ اگرچہ ہمارا رنگ ایک ہے، ہماری نسل ایک ہے، ہماری زبان ایک ہے، ہمارا معاشی مفاد بھی ایک ہوگا، لیکن ہم ایک قوم نہیں ہے۔ یہ ہماری نئی قومیت کی تشکیل کس نے کی؟ یہ نئی قومیت کی تشکیل علامہ محمد اقبال نے کی۔ میں علی گڑھ میں کھڑا ہوں ابھی تک، 1910 سے آگے نہیں بڑھا ہوں میں ابھی تک، علی گڑھ میں بچوں سے، جہاں انہوں نے بچوں کو بتایا، نوجوانوں کو بتایا کہ کس طرح سے مسلم کمیونٹی سب کانٹیننٹ میں دیگر اقوام سے علیحدہ اور ممتاز ہے، اور اس کی تمام تفصیلات اس لیکچر میں ملتی ہیں۔ اس لیکچر میں دو جنگوں کا اعلان کیا اقبال نے۔ پہلی یہ، میں ایک چھوٹی سی کوٹیشن پیش کرنا چاہوں گا۔ اقبال نے اس لیکچر میں کہا اسٹوڈنٹ سے، یو نو دیٹ دا ایتھیکل ٹریننگ آف میسز آف آور کمیونٹی is principally in the hands of a very inefficient class of Maulvis or public preachers, the range of whose knowledge of Muslim history and literature is extremely limited. اس طرح کے کم علم والے لوگوں کا اگر معاشرے پر، اگر نوجوانوں پر اثر ہوگا، دباؤ ہوگا، تو وہ کبھی اپنی جگہ سے اوپر نہیں اٹھ سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ
ہر معاشرے میں، پہلی بات تو یہ کہ یہاں علیحدہ جو کلاس ہے ریلیجس پریچرز کی اور ملاز کی اور مولویز کی، مسلم معاشرے میں اس کا وجود اصولی طور پہ نہیں ہے. خطبہ الہ آباد میں بھی جو بہت بڑا آرگومنٹ اقبال نے تخلیق کیا تھا کہ اسلام میں کوئی چرچ نہیں ہے، تو اس کی بنیاد اس اصول پر تھی کہ اسلام میں کوئی علیحدہ انسٹیٹیوشن علماء کا نہیں ہوتا. ہر مسلمان کا یہ حق اور فرض ہے کہ وہ زندگی کو سنے سمجھے اور اس کو کرے. اس پر کسی کا اس کے ایمان، اس کے عقیدے کو جانچنے کا اختیار کسی خاص طبقے یا خاص کلاس کے پاس نہیں ہوتا. تو اقبال نے وہاں دوسری جو بڑی چیز اقبال نے بتائی وہ تھی بچیوں کی تعلیم کے لیے، لڑکیوں کی ایجوکیشن کے لیے. اچھا، ہمارے ہاں میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ موضوعات پہ بالکل بات نہیں کی جاتی نا. پہلی بات تو یہ کہ بچیوں کو عام برابر کا انسان اس زمانے میں سمجھنے کی طرف رجحان نہیں تھا. اقبال نے وہاں اتنی دلچسپی سے اور اتنی تفصیل سے بات کی کہ وہاں اس لیکچر میں انہوں نے بچیوں کی تعلیم کے لیے ایک نصاب بھی تجویز کیا اور وہ شعبہ علم بھی تجویز کیے جن میں بچیوں کو زیادہ دلچسپی لینی چاہیے. یہ 1910 ہے اور اس کے نتائج اب دیکھیے، میں آپ کو تھوڑا آگے لے جاؤں گا. ہمارے کسی مذہبی رہنما نے، کسی مذہبی قدرت نے اگر بر صغیر کے مسلمانوں کے نجات دہندہ کا انتخاب کیا تو وہ کسی ریلیجس اسکالر میں سے نہیں کیا. بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے جید علماء بر صغیر میں اقبال کے معاصرین میں سے تھے. اقبال کے معاصرین میں بڑے مؤثر لوگ تھے، لیکن یہ توفیق اقبال علامہ نے ایک جدید تعلیم یافتہ شخص علامہ محمد اقبال کو کیوں دی؟ اس لیے کہ دین کا مطمع نظر، مسلمان ہونے کا اصل معنی و مفہوم جس طرح سے علامہ محمد اقبال نے سمجھا، یعنی ہمارے علماء نے معاشرے کو کبھی کوئی ڈھنگ کی بات نہیں بتائی، چھپانے کا کام زیادہ کیا، بتانے کا کام کیا. میں آپ کو لاہور میں تھوڑی دیر کے لیے لے چلتا ہوں. گورنر اقبال نے بچوں کی، جب ان کی اہلیہ کی وفات ہو گئی تو ڈورس احمد بچوں کی دیکھ بھال کے لیے رکھی گئی. تو وہ چھوٹی اقبال کی، جو جاوید اقبال کی چھوٹی بہن اور علامہ محمد اقبال کی چھوٹی بیٹی منیرہ تھیں، ان کو وہ کانوینٹ میں چھوڑنے اور لینے جاتی تھی. پک اینڈ ڈراپ، ٹانگا پہ، سالم ٹانگا ہوتا تھا اس زمانے میں. ٹانگے پہ، سالم ٹانگے پہ سفر بہت بڑا ایک سٹیٹس کی بات بہرحال ہوتی تھی. وہ بچی کو جدید تعلیم دلواتی تھی. تو اقبال شام کا، رات کا کھانا فیملی کے ساتھ کھاتے تھے، یعنی دونوں بچے ڈورس احمد اور اقبال وہ بیٹھتے تھے اور سارے دن کی جو بات چیت، حالات وغیرہ ہوتے تھے وہ بتا دیتے تھے. ایک دن اقبال آئے اور ڈورس احمد کافی غصے میں تھیں اور بول رہی تھیں. پوچھا کیا ہے؟ تو شور شرابے میں بات یہ کھلی کہ سیالکوٹ سے بڑے بھائی صاحب نے، ہر فیملی میں ایک بڑا بھائی ہوتا ہے جس کے آرڈر چلتے ہیں، بڑے بھائی صاحب نے ایک برقع بھیجا ہے اور کہا ہے کہ منیرہ اب اس عمر کی ہو گئی ہے تو اب یہ برقعے کے بغیر گھر سے نہیں نکلے گی، تو برقع پہن کے جایا کرے. تو میں اسے برقع نہیں پہننے دوں گی، اور اگر ایسا ہوا تو میں چلی جاؤں گی. تو اقبال سنتے رہے اور مسکراتے رہے. جب وہ بات کر چکی، سارے غصے کا اظہار کر چکی اور اقبال کی طرف انہوں نے دیکھا تو کیا کہا اقبال نے؟ اقبال مسکرائے، انہوں نے کہا اس کو الماری میں رکھ دو بس. اور وہ سلسلہ چلتا رہا. وہ برقع شاید آج بھی اسی الماری میں، اقبال میوزیم کی اسی الماری میں پڑا ہو. یہ باتیں سوسائٹی نہیں بتاتی. آج تک ملک آزاد ہوئے بھی کتنے سال ہو گئے، پون صدی ہو گئی، آج تک کسی ڈریس کوڈ کا، اور ہونا بھی نہیں چاہیے، لیکن کسی ڈریس کوڈ کا ہمارے کسی عالم دین نے تعین نہیں کیا. یہ تو ہو گئی عورتوں کا اور عورتوں کا سٹیٹس. اقبال نے جب یہ انگلستان میں تھے، ریسرچ کا جو کام تھا ان کا، دا ڈیولپمنٹ، ذکر ہوا ابھی کسی دوست نے ذکر کیا، ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا، وہاں سے اقبال کو سراغ ملا
اپنے زوال کا. بھائی بات یہ ہے کہ اگر میرا نظام فکر سچا ہے، میرے اعتقادات سچے ہیں، تو پھر میں اتنا خوار و زبوں کیوں ہوں؟ تو اس کا کوئی نہ کوئی جواب تو چاہیے تھا. اور اسی سوال نے پھر اقبال کو تصوف کی مخالفت پر آمادہ کیا. آپ جانتے ہیں کہ 1915 میں جو ڈاکٹرین اقبال نے پیش کیا سیلف کا، خودی کا، اسرار خودی میں، اور اسرار خودی میں وہ متصفانہ جملہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ جو اقبال نے ادا کیا تھا کہ میں نے جن لوگوں کے لیے اسے لکھا تھا وہ تو اسے سمجھے نہیں، اور جن لوگوں کے لیے میں نے اسے نہیں لکھا تھا انہوں نے اس کو سمجھا بھی اور اس پر مباحث بھی شروع ہوئے. اس کا ٹرانسلیشن ہوئی اس کی نکلسن نے کی ایک قسم میں، اور وہ سارا کچھ آپ کو پتہ ہے جو اس کے مباحث اس پہ چلے. لیکن یہاں جو حشر ہوا اور اس طوفان میں اقبال پر ظاہر ہے کہ کچھ فتاوائے تکفیر بھی لگے. نہیں سمجھا پائے اقبال اگر اپنی کمیونٹی کو نہیں سمجھا پائے کہ دنیا میں آپ دیکھیے کہ اس کنسیپٹ کا، خودی کے اس تصور کا آج کے حالات میں آپ قیاس مت کیجئے. ایک غلام قوم کو، ایک بچھڑی ہوئی قوم کو، ایک ہاری ہوئی قوم کو اجتماعی اعتماد دینے کے لیے بہت بڑا ٹول تھا. یہ ایک نمونہ عمل اپنی ذات کی طاقت کو پہچاننے کا. اور آپ دیکھیے ٹھیک 2 سال بعد ہمارے نواح میں، ہمارے افغانستان سے متصل سوویت یونین میں کتنا بڑا اشتراکی انقلاب برپا ہوتا ہے. ہمارے اتنے قریب اتنا بڑا اشتراکی انقلاب برپا ہوتا ہے. پوری مشرقی دنیا میں نے مسلم نہیں کہا، پوری مشرقی دنیا میں سوائے اقبال کے اور کسی انٹلیکچوئل کا رد عمل ریکارڈ پر نہیں ہے. اقبال نے، آپ پیام مشرق پڑھیے، پیام مشرق میں اقبال نے اس پر اپنا پورا رد عمل دیا. جو نظمیں ہیں بانگ درا کی، ان میں اقبال نے اس پر رد عمل دیا. اور پھر اقبال جاوید نامہ میں اقبال کا اس پر کنکلوڈنگ ریمارکس جاوید نامہ میں اس میں شامل ہیں. بعد ارمغان میں بھی اشارے اس کے بارے میں، خاص طور پہ اردو والے حصے میں تو آپ جانتے ہیں کہ پوری نظم ہے ابلیس کی مجلس شورا. جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے، مصدقیت فتنہ فردا نہیں اسلام ہے. یہ ابلیس کی زبان سے اقبال نے کہلوایا. تو یہ جو دنیا پر نظر تھی اقبال کی، اشتراکی انقلاب کے جواب میں وہ خودی کو بیدار کرنے والا مفکر، شاعر سوسائٹی کی طرف آتا ہے اور رموز بے خودی 1918 میں سامنے آ جاتی ہے کہ ہمارا معاشرہ اور اس کی ٹرم اینڈ کنڈیشن، ہمارا معاہدہ عمرانی عمومی طور پہ یا اصولی طور پہ کیسا ہونا چاہیے یا کیسا ہو سکتا ہے. آپ کو پورا وہ ڈاکومنٹ اس میں مل جائے گا. یہ جو مرتب قسم کی ایک رہنمائی ہے، میں نے گزارش کی کہ آئیڈینٹی، شناخت، آج بھی ہم اس شناخت پہ فخر محسوس کرتے ہیں، اور غلامی میں ہمارے گہرے احساس کمتری کو ختم کر کے اور دنیا کے سامنے ایک نئے معاہدہ عمرانی، معاشرتی نظم اور معاشرتی ترتیب و ضبط کا تصور دینے کے لیے جو کاوش اقبال نے کی وہ آپ کے سامنے ہے. اب آئیے ایک بات کہ کیا اقبال مغرب دشمن تھا؟ تو میں اس کا سادہ جواب دوں گا کہ بالکل بھی نہیں. اقبال مغرب کے علم، ان کی ایجاد، اس کے معترف تھے. انہوں نے اکتساب کیا، سیکھا. علم کسی کی میراث نہیں ہے، بلکہ ہماری کمیونٹی کو اقبال نے باور کروایا کہ یہ جو مغرب کا علم ہے، اس کی توسیع میں، اس کی ترویج میں، اس کی ابتدا میں مسلمانوں کا بھی حصہ رہا ہے. کچھ صدیاں ہم علم سے دور ہو گئے ہیں. ایک زمانہ تھا جب یہ کہا جاتا تھا، مغرب میں کہا جاتا تھا، جس کو تاریخ مغرب کہتے ہیں،
کہ اگر کسی نے علم میں ترقی کرنی ہے تو وہ پہلے عربی سیکھے. ٹھیک ہے, جس طرح اب ہم کہتے ہیں, اب تو خیر ہم پہلے فارسی بولتے تھے, فارسی سیکھتے تھے, اب انگریزی. کلامی باپ, بس میں جانا چاہوں گا کہ کتنے, کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اسلم انصاری صاحب اور تھوڑا سا بہت تھک گئے ہیں شاید وہ. تو میں یہ باور کراتا ہوں کہ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کہ جو مشکلات رہیں اقبال کی, جو کمیونٹیز مزاحم رہیں اقبال کے ساتھ, ان کو یعنی آج بھی مد نظر رکھنا چاہیے. اقبال نے دیکھیے, اقبال نے توصیف کی ہے, بٹ جو انقلاب ترکی میں اقبال کے معاصر آزاد مسلم دنیا میں جو انقلاب اقبال کے سامنے بپا ہوا ترکی کا, بڑی گہری نظر سے اس کی ایک پوری تاریخ ہے اقبال کی دلچسپی کی. میرا یہ ماننا اور میرا یہ سوچنا ہے کہ اسلام کے سیاسی نظام پر کی طرف اقبال کی توجہ مبذول کرانے والے ترک نوجوان تھے. ٹھیک ہے, اچھا, اقبال نے اس پورے انقلاب کو ترکی میں جو بپا ہوا, اقبال کا معنی خیز تبصرہ یہ ہے کہ آج ترکی کے لوگ جن احوال و تجربات میں سے گزر رہے ہیں, بالآخر ہر مسلمان ملک کو ان میں سے گزرنا پڑے گا. اور جو فیصلے ترکوں نے کیے تھے اس وقت, اقبال کا ایک جملہ ہے کہ اگر وہ تھا کہ لائسنس لگا دیا تھا انہوں نے کہ کوئی مسجد میں خطیب بغیر لائسنس کے نہیں لگ سکتا, بول سکتا نا, اور ریلیجس سکول سارے بند کر دیے تھے, مزارات بند کر دیے تھے, کہ اگر امام ابن تیمیہ کی روح اور شاہ ولی اللہ کی یہ سنتے تو ان کی روح کتنی شاد ہوتی. یہ اقبال کا وہ تھا. عربوں نے سیاسی طور پہ اس دور میں جو نیو ورلڈ آرڈر قائم ہوا, یعنی عربوں نے ترکوں سے غداری کی تھی. اقبال کا جو تبصرہ ہے, میں وہ بہت طویل ہے, اس کی بڑی مثالیں ہیں. میں ایک شعر پہ اتفاق کروں گا زبور کے, متاع کاروان ما عربیاں بردند, متاع کاروان ما عربیاں بردند, ولے زبان نہ گشائی کہ یار ما عربیست. احترام کے ساتھ انہوں نے کہا اس پہ زبان نہیں کھولنی. میں اپنے وہ جو خطبہ الہ آباد میں مسلم ریاست کی تشکیل کے لیے اقبال نے جو جواز جو وجہ پیش کی تھی, وہ آپ سب کے علم میں ہے, میں دہرا دیتا ہوں کہ اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ اپنی تعلیم اور اپنی شریعت پر عربی شہنشاہیت کے اثرات کو صدیوں سے جو جمود کی طرح اس پہ قائم ہے اس سے ہٹایا جائے. اقبال کا جو تصور تھا فلاحی ریاست کا, مسلمان ریاست کا, وہ یہی تھا. اقبال جانتے تھے کہ یہ جب ہم مسلم ریاست کہتے ہیں یا بعد میں اسے اسلامی ریاست کہنا شروع ہو گئے, یہ کوئی متعین مثال ہمارے سامنے نہیں ہے, یہ ہمارا ایک خواب ہے, ہمارا ایک آئیڈیل ہے, اور اسے ہم نے پیش کرنا ہے. اور اس ریاست کا جس کا نام پاکستان ہے, اس ریاست کا خواب بھی اقبال نے اس نمونے کو تخلیق کرنے کے لیے کیا تھا جس نمونے کو ہم بڑے فخر سے دنیا کے سامنے پیش کر سکیں, اسلامی ریاست یا مسلمان ریاست کہہ کے. میں اقبال کی ایک اپیل پر اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں. وہ اپیل اس کمیونٹی کے لیے تھی جس نے ہمارے معاشرے کو جکڑ رکھا ہے اور پسماندگی کی طرف, ماضی کی طرف دھکیلنے کے لیے کوشاں ہے. اقبال کہتے ہیں, اے پیر حرم رسم و رہے خان کہیں چھوڑ, اے پیر حرم رسم و رہے خان کہیں چھوڑ, مقصود سمجھ میری نوائے سحری کا, اللہ رکھے تیرے جوانوں کو سلامت, دے ان کو سبق خود شکنی خود نگری کا,
دل توڑ گئی ان کا 2 صدیوں کی غلامی، دل توڑ گئی ان کا 2 صدیوں کی غلامی، دارو کوئی سوچ ان کی پریشان نظری کا۔ اسی شعر کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں۔ میں آداب پیش کرتا ہوں فتح محمد ملک صاحب کو، اور میں آداب پیش کرتا ہوں حضرت اسلم انصاری صاحب کو، اور اب میں ان کو سننے کے لیے مشتاق ہوں۔ بہت شکریہ۔